أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہیں، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات میں ایسے اوصاف اور شرف عطا کیا کہ جو اوصاف، خصوصیات اور کسی فرد و بشر کے حصے میں نہیں آئیں۔ آپ علیہ السلام جب سارے انسانوں سے، جنوں سے، فرشتوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بلکہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں، تو آپ علیہ السلام کا گھرانہ، آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اعزاء و اقارب، وہ باقی تمام لوگوں کے اعزاء و اقارب سے، رشتہ داروں سے مجموعی طور پر افضل ہیں، برتر ہیں، اعلیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ علیہ السلام کے اہل بیت، آپ علیہ السلام کی آل، آپ علیہ السلام کے بنو ہاشم کے وہ افراد جو آپ علیہ السلام کے قبیلہ اور نسب کا رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کے قرآن کی، آپ کے دین کی، آپ کے اسلام کی، آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خصوصیات عطا کی ہیں، فضائل عطا کیے ہیں، مناقب عطا کیے ہیں جو باقی عام لوگوں کو یا عام مومنین کو وہ فضائل و مناقب شامل نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ، آپ کے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورہ البقرہ کی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اہل بیت آیت نمبر 32 میں، آیت نمبر 33 میں اور اس کے بعد والی آیت نمبر 34 میں آپ علیہ السلام کے گھر والوں کو، آپ علیہ السلام کی بیویوں کو
آپ अलैहिस्सलात वस्सलाम की अज़वाज को अल्लाह ताला फरमाते हैं इससे पहले आयत नंबर 32 में, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, नबी की घर वालियों, तुम आम दुनिया जहान की औरतों की तरह नहीं हो। अल्लाह ताला उनको नसीहत फरमाते हैं और खुसूसी पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि उनका मुकाम ज्यादा है। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो, फरमा बरदारी करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला इस बात का इरादा करते हैं कि अल्लाह ताला तुमसे हर तरह की गंदगी को, नजासत को अल्लाह ताला तुमसे दूर फरमा दें और तुम्हें पूरी तरह पर अल्लाह ताला पाक फरमाने का इरादा करते हैं। यह आयत करीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में नाज़िल हुई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और अफराद अपने कुंबे कबीले के, अपने करीबी, उनको भी इस आयत के मिस्दाक में शामिल करके रहती दुनिया तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत की तफसीर में यह भी फरमा दिया कि नबी की बीवियां ही सिर्फ अहले बैत में शामिल नहीं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और लोग भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शामिल हैं। क्योंकि ये आयत करीमा आयत नंबर 3200 सूरह अहज़ाब की 3334, जिसके अंदर आयत नंबर 33 आयत तत्हीर है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये तो सिर्फ आयत करीमा कुरान मजीद सूरह अहज़ाब के सियाको सबाक के एतबार से, कॉन्टेक्स्ट के एतबार से, अपने मजमून के एतबार से, ये आयत करीमा तो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को शामिल करती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, साद इब्न अबी वक्कास बयान करते हैं, सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, सही मुस्लिम के अंदर 2424 नंबर, खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिर्तुन मुरहलुन मिन शारिन अस्वद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रिवायत करती हैं, सुबह के वक्त में पहले पहर निकले, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काले रंग की ऊन की बनी हुई एक चादर अपने ऊपर ज़ेब तन की हुई थी। फजा अल हसन इब्न अली फअदखलहु, उस स्याह रंग की ऊनी चादर में हसन इब्न अली आए, नबी ये पाक के बड़े नवासे, आपके बड़े शहजादे, उनको शामिल किया। सुम्मा जा अल हुसैन फदखल मअह, फिर हुसैन इब्न अली, आपके छोटे नवासे, सैयदा फातिमा के छोटे लख्ते जिगर सैयदना हुसैन इब्न अली आए, वो भी आपके साथ उस चादर के अंदर शामिल हो गए। सुम्मा जात फातिमा तो फदखलत, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, फदखला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा को भी अपनी उस चादर के अंदर शामिल किया। सुम्मा जा अली इब्न अबी तालिब, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद और आपके दामाद मोहतरम सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, आपने उनको भी अपनी चादर में शामिल किया। हसन आए, फिर हुसैन आए, फिर फातिमा आई, फिर अली आए रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। अपनी चादर में इन चारों अफराद को शामिल करके वही आयत करीमा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों के सियाक में और उनके बारे में नाज़िल हुई थी, उसी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 के टुकड़े को पढ़ के कहा, 32 के टुकड़े को, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये सारी दुनिया को बता दिया कि आयत तत्हीर का मिस्दाक
قرآن مجید کے سیاق کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اس آیت تطہیر کے اندر حسن بھی شامل ہیں، حسین بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان کے اوپر یہ آیت تلاوت کر کے یہ صحیح مسلم کی 2424 نمبر روایت بتا دیا کہ آیت تطہیر کا مصداق یہ 4 افراد بھی ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنیے، یہ صحیح مسلم کے اندر بیان کرتے ہیں زید ابن ارقم، کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا یوما بماء یدعى خما، خم نامی مقام پہ زید ابن ارقم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اما بعد، حمد و صلات کے بعد، الا ایھا الناس، اے لوگو غور سے سنو، یوشکو ان یاتی رسول ربی فاجیب، یوشکو ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والا پیغام لے کے آئے، میری موت کی خبر لے کے آئے، میں اس کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے پاس تشریف لے جاؤں۔ فَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، خطبہ غدیر خم کے نام سے اس حدیث کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں، 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کتاب میں نور اور روشنی ہے۔ اے لوگو اگر ہدایت اور روشنی چاہتے ہو فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو لازم پکڑو، واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، یہاں تک کہ فرغب فی کتاب اللہ، آپ نے بار بار اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پکڑے رکھنے کی، تھامے رکھنے کی ترغیب دی، بار بار اس بات کو دہرایا کہ لوگوں کتاب اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، ایک روایت میں آیا وَعِتْرَتِي، میرے گھر والے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ دوسری دفعہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد کرواتا ہوں اپنے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں۔ تیسری دفعہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک جس میں ہدایت ہے، نور ہے، جس کو پکڑنا ہے، تھامنا ہے، جس کی روشنی کے اندر چلنا ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسرا ان افراد کا ذکر کیا جن کے حقوق کا بالخصوص خیال رکھنا ہے، احترام کرنا ہے، عزت کرنے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ایمانی درجے کی محبت کرنی ہے۔ وہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ سیدنا زید ابن ارقم نے جب یہ حدیث بیان کی، ایک صحابی، ایک تابعی جو اس حدیث کو سن رہے تھے کہنے لگے من اہل بیتہ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کہ صحابی رسول جن کے بارے میں نبی پاک نے اللہ کا خوف دلایا اپنی امت کو، وہ اہل بیت کون ہیں؟ کیا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ فرمایا نام، نبی پاک کی بیویاں نساؤہ من اہل بیتہ۔ اسی صحیح حدیث، صحیح مسلم کی حدیث 2408 نمبر کا ٹکڑا، سیدنا زید ابن ارقم کہتے ہیں نام، ہاں سوال کرنے والے کہ کیا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ فرمایا نام، نساؤہ من اہل بیتہ،
نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک کی بیویاں ہی اہل بیت نہیں ہیں۔ نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک کی بیویاں ہی اہل بیت نہیں ہیں، اور بھی اہل بیت ہیں۔ فرمایا اور اہل بیت کون ہیں؟ کہا من حرم الصدقۃ بعدہ، وہ تمام افراد اہل بیت میں شامل ہیں جن پر نبی پاک کے بعد صدقہ منع کر دیا گیا کہ زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی، کہ زکوٰۃ لوگوں کی میل کچیل ہے ان کی مال کی، یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے، یہ آپ کا خاندان ہے، آپ کے خاندان کو یہ شرف نہیں ہے ان کا کہ وہ لوگوں کے مال کی میل کچیل زکوٰۃ کو کھائیں، لہذا زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ آگے تابعی زید ابن ارقم سے سوال کرتے ہیں من حرم الصدقۃ بعدہ، صحابی رسول بتائیے ازواج مطہرات کے بعد اور کون ہے پیغمبر کے قریبی جن پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے؟ فرمایا ہم آل علی، جناب سیدنا علی کی ساری اولاد۔ اب یہ ترجمہ میرا ہے، یہ ترجمہ میرا ہے، کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں اور پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورا زور دے کے کر رہا ہوں؟ فرمایا ہم آل علی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری اولاد۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں ان پہ صدقہ حرام ہے، یہ اہل بیت ہیں۔ اور کون؟ علی کے بھائی، ثم وآل عقیل، عقیل بن ابی طالب جناب علی کے بھائی، ان کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ اور کون ہے؟ وآل جعفر ابن ابی طالب، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی جعفر طیار، جو جنگ موتا میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کو جعفر طیار کا لقب پیغمبر کریم نے وحی کے ذریعے مسجد نبوی میں مدینہ کے اندر بیٹھ کے دیا۔ جعفر طیار، فرمایا جعفر بن ابی طالب کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ اور کون ہے؟ فرمایا وآل عباس، نبی پاک کے چچا عباس بن عبد المطلب اور ان کی ساری اولاد اہل بیت، اور ان پر صدقہ حرام ہے۔ یہ سارے کے سارے اہل بیت میں نبی کی بیویاں قرآن کی نص سے۔ باقی کون رہ گئے؟ جناب علی کی ساری اولاد، جناب سیدنا عقیل بن ابی طالب کی ساری اولاد، جناب جعفر بن ابی طالب کی ساری اولاد، اور جناب عباس بن عبد المطلب کی ساری اولاد۔ یہ سارے اہل بیت ہیں، یہ سب پر صدقہ حرام ہے، اور آج تک حرام ہے، اور قیامت تک حرام ہے، اور قیامت تک جناب علی کی ساری اولاد، جناب عقیل کی ساری اولاد، جناب جعفر کی ساری اولاد، جناب سیدنا عباس، ان کی اولادیں قیامت تک یہ اہل بیت بھی ہیں، ان پر صدقہ بھی حرام ہے، اور اہل بیت کے سارے فضائل ان کو شامل ہیں۔ اور خطبہ غدیر خم میں جب اہل بیت کے حقوق کی بات کی گئی تو اس میں نبی پیغمبر کی بیویاں آئیں قرآن مجید کی نص کی وجہ سے، اور نبی پاک کے باقی جو اہل بیت کے بارے میں نہیں پتا تھا وہ زید ابن ارقم نے بتا دیا کہ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اب آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں تو یہ سارے آ گئے، لیکن اہل بیت کے اندر بھی درجے برابر ہے نہیں ہے۔ عباس پیغمبر کے چچا ہیں، عباس پیغمبر کے چچا ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر کے چچا ہیں، اور علی پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عباس بڑے ہیں عمر میں، علی چھوٹے ہیں عمر میں، یہ رشتے میں بھی چھوٹے ہیں اور عمر میں بھی چھوٹے ہیں، لیکن جو مقام علی بن ابی طالب کا ہے وہ چچا عباس کا نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی مان لائے، جہاد کیا، قربانیاں دی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، غزوہ بدر تک مسلمان نہیں، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اسی طرح
اب ان میں سے یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں، یہ سب کے صدقہ حرام ہے۔ ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر صدقہ حرام نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، کس میں؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس میں حدیث ہے کہ ایک امیر اور گورنر نے سیدہ عائشہ کو ایک گائے صدقے کے طور پر بھیجی۔ گالی یاد رہے دی کوئی نہیں؟ یہ ایک شبہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ بھی اہل بیت ہیں تو نبی پاک کی بیویوں پر صدقہ حرام کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک کی بیویوں پر بھی صدقہ اور زکوٰۃ حرام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، فقیہہ امت، ایک امیر نے، گورنر نے سیدہ عائشہ ام المومنین کو بیت المال میں سے، زکوٰۃ میں سے ایک گائے صدقے کی بھیجی۔ قاصد لے کر آیا، ماں جی کے دروازے پہ دستک ہوئی، کہا یہ گائے آئی ہے آپ کے لیے، امیر نے، گورنر نے بیت المال میں سے، صدقہ کے مال میں سے بھیجی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فردہا، ماں جی نے وہ گائے واپس کر دی، ماں جی نے وہ گائے واپس کر دی۔ فرمایا فَإِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لا ناکل الصدقۃ، ماں جی نے کہا وہ لے جاؤ گائے اور اپنے امیر اور گورنر کو یہ مسئلہ بتا دو، ہم نبی پاک کے آل، نبی پاک کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، لا ناکل الصدقۃ، ہم صدقہ زکوٰۃ نہیں کھاتے۔ یہ نبی پاک کی زوجہ نے گائے کو واپس کیا۔ اب ان اہل بیت کے اندر جو آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہیں، ان میں 4 ہستیاں ایسی ہیں۔ کتنی ہستیاں؟ 4 ہستیاں جن کو غیر معمولی قسم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمغوں سے نوازا ہے۔ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین۔ اب یہ باقی سب کا میں نے تذکرہ کر دیا کہ اہل بیت کے فضیلت میں وہ سب شامل ہیں، آپ کا سارا کنبہ بنو ہاشم کا شامل ہے، لیکن ان 4 کا مقام باقی سب سے زیادہ ہے۔ سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دنیا سے کوچ کرنے سے چند لمحے پہلے، کچھ وقت پہلے، جب ملاقات کی، رازداری کے ساتھ بات کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی۔ آپ نے خبر دی تھی کہ میرا وقت آ گیا، میں اللہ کے پاس جانے کی تیاری کر رہا ہوں، تو اپنے باپ کی خبر سن کر سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ فاطمہ کا کان اپنے منہ مبارک کے قریب کیا اور پھر سرگوشی کی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرگوشی کر کے کہا، ایک تو فاطمہ میرے کنبے، میرے قبیلے، میرے گھر والوں، اہل بیت میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے آخرت میں ملے گی۔ جدائی عارضی ہے تھوڑے وقت کی۔ اور دوسری بات، الا ترضینا، میری بیٹی لخت جگر، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جامع ترمذی کی حدیث، کیا میری بیٹی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کی بیٹی فاطمہ تجھے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ۔ ایک موقع پر شوہر اور بیوی کا آپس میں کوئی معاملہ ہو گیا، جو ہو جاتا ہے، نبی پاک کا اپنی بیویوں کے ساتھ بعض اوقات اس طرح کی نارمل فطری بات ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی سیدنا علی کے ساتھ، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کے بارے میں کہا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی،
فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. اس نے فاطمہ کو ناراض کیا, اس نے محمد کریم کو ناراض کیا. ایک اور حدیث سنیے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوئی آیت مباہلہ, سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب نجران کے عیسائی آئے, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نجران کے عیسائی آئے, نبی پاک نے تبلیغ کی, بات نہیں مانے, آپ نے فرمایا پھر آ جاؤ مباہلہ کر لو. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ آگ لاؤ تو چھاڑ ماریے. یہ کوئی مباہلہ نہیں ہوتا, ایسا کوئی مباہلہ ہم نے سنا نہیں, ہمارے گناہگار کانوں نے سنا نہیں, ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں, اور ہماری آنکھوں نے اور ہمارے دل اور زبان نے ایسا کوئی مباہلہ دنیا جہان کائنات روئے زمین پہ پڑا نہیں. مباہلہ ہوتا ہے جھوٹے کے لیے اس کی زندگی کے اندر اس کی موت کی بد دعا کرنا اور اس پر لعنت کرنا, اور سچے کے لیے اس کی زندگی کی اور رحمت کی دعا کرنا. سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیۃ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, سورہ آل عمران کی آیت کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو, تم اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو, ہم بھی آ جاتے ہیں, تم بھی آ جاؤ. اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. نبی پاک نے یہ آیت کریمہ اترنے کے بعد دا علی, سیدنا علی کو بلایا, وہ فاطمہ تھا, فاطمہ کو بلایا, والحسن والحسین, حسن و حسین کو بلایا. ان چاروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. ایک روایت میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ اللہ میرے خاص لوگ ہیں. میرے کیا ہیں؟ خاص لوگ ہیں. اب اس پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا, بی بی سی جیلم نے بھی کیا. انہوں نے کہا اگر نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت ہی سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو موبائلے واسطے نکلے نے, گل کی سنی نہیں, تو موبائلے واسطے گئے نے, تو یہ آج کل بھی ان دنوں کے اندر بھی یہ بیان ہو رہا ہے, شاید آپ کے کانوں تک پہنچے یا نہ پہنچے. میرے ایک استاد کہندے ہوندے سی بھائی گل دا اگلے بندے نوں پتہ ہوئے یا نہ ہوئے, وہ گل انہوں سنا دینی چاہیے. کی کرنی چاہیے؟ وہ گل بندے دی میموری بہت تیز ہے, کمپیوٹر دا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ گل خانے وچ کی ہوندی ہے, پہ جاندی ہے. تے جدوں اگلا بندہ وہ کردا ہے نا گل, ہاں تے وہ پھر بندے نے سنی ہوندی ہے, ہاں ہاں گل دسی سی کسے نے. اب یہ بیان ہوتا ہے تنقیص کرنے کے لیے پیغمبر کی بیویوں کی. نبی پاک مبالے کے لیے گئے, وہ جو آج سے 3-4 سال پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں, بلکہ اسلام آباد دارالحکومت کے اندر سیدنا ابو بکر کو کافر کہہ کے جو یہاں سے بھاگ گیا تھا, اس نے بھی بیان کیا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو مبالے میں ایک کو لے کے کیوں گئے, اس کا بھی جواب دیتے ہیں. اگر بیویاں بھی اہل بیت ہیں تو مبالے کے لیے گئے تو اپنی بیویوں کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اسی آخیا بنیاد ہی غلط ہے. نبی پاک سانو پہلے یہ دسو وہ مبالے واتے گئے کتنے نے؟ نبی یہ پاک مباہلے کے لیے گئے نہیں. آیت کریمہ اتری, آپ نے ان کو چیلنج دیا نجران کے عیسائیوں کو, پر قسم ہے رب کعبہ کی ان کو پیغمبر کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی. نہ نبی پاک مبالے کے لیے سیدہ فاطمہ, سیدنا علی, سیدنا حسن, سیدنا حسین, نہ ان کو لے کے نکلے ہیں. جب ان کو لے کے نکلتے اور بیویوں کو نہ لے کے نکلتے پھر ہم سمجھتے کہ بھائی جواب دیتے کہ ان کو کیوں نہیں لے کے گئے. بس لے کے تو کسی کو بھی نہیں گئے, مبالہ ہوا ہی نہیں ہے سرے سے. جھوٹ بولا جاتا ہے دھوکا. نبی پاک کی بیٹیوں کو کہا کیوں نہیں ذکر کیا جی؟ نبی پاک کی بیٹیوں کے بارے میں تم یہ بتا دو کہ اس وقت نبی پاک کی 3 باقی بیٹیوں میں کوئی زندہ بھی تھی کہ نہیں تھی. 2 ہجری غزوہ بدر میں سیدہ رقیہ فوت ہو گئی. اس کے بعد ام کلثوم سے سیدنا عثمان کی شادی ہوئی, وہ بھی کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فوت ہو گئی. تو باقی کون بچی؟ سیدہ فاطمہ. 4 بیٹیاں مبالے واتے پہلی تے گل گئے نہیں, تے باقی بیٹیاں دا ذکر اس واسطے نہیں کیتا کہ وہ 3 دنیا تے موجود نہیں سی, لہذا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں.
اب آ جاتے ہیں جی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین. اور ایک روایت میں ہے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، یہ جنت کے نوجوانوں کے دو شہزادے سردار ہیں، اور ان کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں. ان کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں. اب دیکھیں یہ کیسا گھرانہ ہے بھائی، جنت میں اللہ نے کیسی سرفرازی عطا کی ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین، ان کے بابا ان سے بھی افضل، اور ان دو شہزادوں کی والدہ پیغمبر کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے. یہ گھرانہ ہے جن کو جنت کی سرداریاں ملی. حسن و حسین کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دو اپنے بیٹوں سے نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی میرے ان دو نواسوں سے محبت فرما. مسند احمد کی حدیث، آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا، اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، اللہ ہر اس بندے سے پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن، یہ صحیح حدیث کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر، یہ دونوں آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے. ان میں سے کوئی ایک حالت سجدہ میں پیغمبر کے پشت مبارک پہ چڑھ گیا، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، فاطالا، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، راوی حدیث صحابی کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ میں نے کہا کہ شاید مجھے وہم ہو گیا ہے، لوگ سجدے سے اٹھ گئے ہوں گے. میں نے ایک دفعہ سجدے سے سر کو اٹھایا تو پیغمبر ابھی بھی سجدے میں پڑے ہوئے تھے، میں پھر سجدے میں چلا گیا. جب نماز کو مکمل کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آج اتنا بڑا سجدہ کیا کہ ہمیں تو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا، یا آپ پر وحی اتر رہی ہے، کوئی وحی کی کیفیت ہے، آپ سجدے سے نہیں اٹھ رہے. یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آپ نے فرمایا میرے دو بیٹوں میں سے ایک حالت سجدہ میں کندھے پہ چڑھ گیا تھا، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ جب تک اس کا شوق پورا نہیں ہو جاتا محمد سجدے سے نہیں اٹھے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن ابن علی کو ان کی جوانی کے اندر پیغمبر کی کے بعد کہتے ہیں آرینی، اے پیغمبر کے نواسے شہزادے، آرینی من کا مکانن یقبل رسول اللہ، پیغمبر کے نواسے اپنے جسم کا وہ حصہ میرے سامنے کرو جس پر میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اس کا بوسہ لیا کرتے تھے. سیدنا حسن نے اپنے ناف سے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، صحابی رسول ابو ہریرہ نے آگے بڑھ کے اس کا بوسہ لیا اور کہا کہ اس جگہ سے بوسہ لیا ہے جہاں سے پیغمبر بوسہ لیتے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے پیغمبر کو دیکھا، معاویہ بن ابی سفیان بیان کرتے ہیں صحیح حدیث کے اندر ہے، میں نے دیکھا کہ پیغمبر حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار دے رہے تھے، ان کے ہونٹوں اور زبان کو چوس رہے تھے. معاویہ کہتے ہیں کہ اس جسم کو، ان ہونٹوں کو، زبان کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے جس کو میرے پیغمبر کے لب لگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ان اکیلے کے بارے میں کہا اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ اس حسن سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت فرما. یہ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، آپ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سیدنا حسن و حسین نے
بڑے چوغے اور قمیضیں پہن رکھی تھیں، اور وہ لوگوں اور نمازیوں کے بیچ سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو آتے ہوئے دیکھا، اور یہ اپنی بڑی قمیض اور چوغے کی وجہ سے اٹک کے گر رہے تھے۔ ایک دفعہ گرے، ایک روایت میں دونوں شہزادوں کا ذکر ہے، ایک میں حسن ابن علی کا ذکر ہے، آئے ایک دفعہ گرے، پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے، دوسری دفعہ گرے، اور کائنات کے امام سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اللہ کی قسم اس منبر کو چھوڑا ہے، خطبے کو چھوڑا ہے، گئے ہیں، اپنے بیٹے کو اٹھا کے لائے ہیں، اور جس حدیث میں دو کا ذکر ہے دونوں کو اٹھا کے لائے ہیں، اپنے پاس بٹھایا ہے، اور بٹھا کے لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں سن لو، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عصر کی نماز اپنے دور خلافت میں، اور باہر نکلے، سیدنا علی بھی ساتھ تھے، نماز عصر سے فارغ ہوئے امیر المومنین ابو بکر اور سیدنا علی جا رہے ہیں، پھر دیکھا حسن ابن علی کو سیدنا ابو بکر نے کہ یلعب مع الغلمان، بچوں کے ساتھ حسن کھیل رہے ہیں، ان کو اپنے کندھے پہ سیدنا ابو بکر نے نوازہ رسول کو سوار کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور دیکھ کے کہا بے ابی واللہ شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی وعلی یضحک۔ ابو بکر پیغمبر کے نواسے علی کے لختے جگر کو ابو بکر اپنے کندھے پہ اٹھا کے کہتے ہیں حسن تجھ پہ میرا باپ ابو بکر کا قربان ہو، اللہ کی قسم تو نبی کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ اور یہ بات سن کے سیدنا علی مسکرا رہے تھے، کہ صحیح بخاری میں صحابہ محبت کرتے، پیار کرتے حسن و حسین سے۔ آپ علیہ السلام نے حسن و حسین کے بارے میں جیسا کہ ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا تو سیدنا حسن کا ذکر کیا صحیح بخاری کے اندر۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، اور یہ اسی روایت کا ٹکڑا ہے جو منبر پہ ان کو اٹھا کے لا کے پڑھنے کی حدیث ہے۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، اور لوگوں سن لو یہ میرا بیٹا سید اور سردار اور لیڈر ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا سید مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں، عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور وہ صلح ہوئی سیدنا حسن کی سیدنا معاویہ سے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ کے ہونے کے بعد کوئی جھگڑا اور کوئی اختلاف باقی نہیں رہا۔ سیدنا حسن ابن علی ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ سیدنا حسین ابن علی یہ کربلا کے اندر 61 ہجری کے اندر، جبکہ ان کی عمر مبارک 55 یا 56 سال تھی، ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ سفر کر رہے تھے، کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، بیوی بچوں کو ساتھ لے کے کوئی جنگ پہ نہیں جاتا، یہ تو کوفہ والوں کے بلانے پر کوفہ کو مسکن قرار دینے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کو کوفہ کے رستے سے ہٹا کر کوفہ سے 150 کلومیٹر دور کربلا کے میدان کے اندر، وہاں پر ان کو بے خبری کے عالم میں شہید کیا۔ اور یہ بات سن لو، سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام کو نبی پاک کی زندگی میں آپ کو وحی کے ذریعے جبریل نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر، ان کی شہادت 50 سال پہلے دی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کو سو رہے تھے اور اٹھے، اور آپ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کے اندر ایک شیشی ہے، ایک بوتل ہے، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، اور اس بوتل کو خون سے بھرا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام غم زدہ ہو کے، پریشان ہو کے، چہرہ متغیر تھا، اٹھے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جناب
میرے بیٹے نواسے حسین ابن علی اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو جبریل نے مجھے. سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں پیغمبر کریم اٹھے اور آپ کے ہاتھوں میں سرخ مٹی تھی. کیا تھی؟ سرخ مٹی. صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. آپ نیند سے اٹھے، سرخ مٹی تھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سرخ مٹی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جبریل نے آ کے مجھے بتایا کہ آپ کے نواسے حسین کو مظلومانہ عراق کی سرزمین پہ شہید کیا جائے گا. میں نے جبریل سے کہا مجھے وہ جگہ دکھا دو. جگہ نہیں دیکھی. میں نے کہا جبریل اس جگہ کی مٹی لا کے مجھے دکھا دو. جبریل نے یہ اس جگہ جہاں ان کو شہید کیا جائے گا عراق کی سرزمین کی اس مٹی. مسند احمد کے اندر حدیث ہے سیدہ ام سلمہ باقید حیات تھیں جب سیدنا حسین شہید ہوئے. ان کو خبر دی گئی جب لما جاء نعی الحسین ابن علی، سیدہ ام سلمہ ام المومنین کو خبر دی گئی، بتایا گیا کہ پیغمبر کے نواسے شہزادے حسین ابن علی کو مظلومانہ طور پر ظالموں نے شہید کر دیا. سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں لعنت اہل العراق. سیدہ ام سلمہ نے عراقیوں پر، کوفیوں پر اللہ کی لعنت کی. فرمایا لعنت ہو عراقیوں کے اوپر. انہوں نے سیدنا حسین کو خود بلایا اور بلا کے ان کو وغرو ہو اور دھوکہ دیا، وذلو ہو اور ان کو اپنے خانوادے سمیت رسوا کیا. ایک اور بات صحیح بخاری کے اندر، حج کا موقع ہے، کوفے سے عراق سے کچھ لوگ آئے، عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ حرم کے اندر محرم آدمی حاجی یا عمرے والا اگر مکھی مار دے تو صحابی رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے لگے کہ میں تعجب کرتا ہوں اہل عراق پر. ہاؤلائے اہل العراق یسألونی عن الذباب وقد قاتلوا ابن بنت رسول اللہ. اور یہ عراق کے رہنے والے ظالم، ان کو اتنا گناہ کا فکر ہے کہ حرم کے اندر مکھی مارنے کا مجھ سے کفارہ پوچھتے ہیں، جبکہ ظالموں نے پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا. مکھی مارنے کا کفارہ پوچھ رہے ہیں. کون؟ عراق کے لوگ. آخری بات سنیے، جناب ابراہیم النخعی تابعی ہیں. ابراہیم النخعی تابعی ہیں. صحیح سند کے ساتھ ان سے قول آیا ہے، کہتے ہیں لو کنتو فی قاتلۃ الحسین، کہتے ہیں اگر بفرض محال میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور مجھے جنت میں داخل بھی کر دیتا. اگر میں بفرض محال ان ظالموں میں شمار ہوتا جنہوں نے حسین کو قتل کیا، شہید کیا، اور اللہ میری یہ غلطی معاف بھی کر دیتے اور مجھے جنت میں داخل بھی کر دیتے. ابراہیم النخعی کہتے ہیں اللہ کی قسم استحییت اور مجھے شرم و حیا آتی کہ میں جنت میں بھی پیغمبر کا سامنا کیسے کروں گا کہ ان کے نواسے کو شہید کر والوں میں میں شامل تھا، جبکہ اللہ میری غلطی معاف بھی کر چکا ہے. تو کہتا ہے پھر بھی مجھے حیا آتی، میں شرم سے پیغمبر کا سامنا نہ کرتا. امام ابن تیمیہ نے کیسی خوبصورت بات کہی منہاج السنت النبویہ میں، اما من قتلہ او راضی بقتلہ او اعان علیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ سنو، سیدنا حسین ابن علی کو جنہوں نے شہید کیا ان کی شہادت پر راضی ہوا، خوش ہوا، یا ان کے شہید کرنے میں کسی طرح کا بھی تعاون کیا، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو. بولو کس کی لعنت ہو؟ اللہ کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو. اور ابن تیمیہ اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں اللہ کرے اللہ اس کی نہ کوئی نفل عبادت قبول کرے، اللہ نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کرے.
جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا یا ان کے قتل پہ راضی ہوا یا قتل پہ معاملت کی، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اللہ نہ اس کی فرض عبادت قبول کرے نہ نفل عبادت قبول کرے۔ ہم راضی ہیں صحابہ کرام سے، ہم راضی ہیں اہل بیت سے۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وما توفیقی الا باللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم